अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, इंशाअल्लाह ताला आज हम अपने 9 दिन के जो ख़ास प्रोग्राम हमने ज़िलहज्जा के महीने में लिया था उसका 7वां हिस्सा सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में डाला जाना, फिर अल्लाह ताला का आपको वहाँ से किस तरह से बचाना, फिर उन दुश्मनान इस्लाम नमरूद के दरबार में पेशी, फिर नमरूद का ख़ात्मा इंशाअल्लाह ताला। तो आइए शुरुआत करेंगे हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का। मेरी बहनों, वहाँ से जबकि आपकी कौम ने भी लाजवाब होने पर वही रवैया इख्तियार किया जो हर सरकश मुतकब्बिर हार जाने पर, शिकस्त खाने पर इख्तियार करता है। जैसे कि सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 97 से 98 तक, 97 से 98 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, उसका तर्जुमा कुछ ऐसे है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहने लगे कि इसके लिए उनके लिए एक इमारत बनाओ, फिर उनको आग के ढेर में डाल दो। गर्ज उन्होंने उनके साथ एक चाल चलनी चाहिए और हमने इन्हें ही रुसवा कर दिया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सूरह साफ़ात की आयत का तर्जुमा है। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अब आइए हम तफसीर से जानेंगे कि इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर में फरमाते हैं, वाक़या यूँ है हुआ कि उन्होंने हर मुमकिन जगह से ईंधन जमा करना शुरू किया। जब वो लोगों ने ये बात सुन ली अपने पेशवाओं से, तो क्या किया, अब तैयारी शुरू कर दी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाने की तैयारी करें। और उसके लिए ईंधन बोलते जिस चीज़ से आग तैयार होता ना, जैसा लकड़ी है, कोयला है, ऐसे चीज़ों को बोलते। तो मेरी बहनों, एक मुद्दत तक उसको इकट्ठा करते रहे, यानी कि एक वक्त तक बोलते बहुत ज़्यादा तादाद में। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अगर कोई औरत बीमार होती तो यही नज़र मानती कि अगर मुझे शिफा हो गई तो इब्राहीम को नज़र आतिश करने के लिए इतना ईंधन दूंगी। ऐसा वो लोग मामला चले और लोगों की सोच इस तरह से कर दी इन रहबरों पेशवाओं ने कि अगर तुम में से कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने वाली आग में एक लकड़ी भी क्यों ना डाल दे तो अपने खुदाओं का बदला लेने वाले कहलाओगे, क्योंकि इन्होंने तो तुम्हारे खुदाओं पे हमला कर दिया है। इस तरह लोगों में बात को आम किया। तो मेरी अजीज़ों, अब वो लोगों ने उनके लिए ईंधन जमा किया और जब एक वक्त गुजरा कि ईंधन अच्छी तरह जमा हो गया, तो वो लोगों ने क्या किया, एक वसी हमवार जगह में वो तमाम ईंधन बोलते लकड़ी, कोयला, जो भी जलने वाली चीज़ें थी, इकट्ठा किया। एक बड़ा सा गड़ा खोद कर और उसमें आग लगा दी। आग रोशन हुई, भड़की और उसके शोले बुलंद हो गए। इससे इतनी बड़ी बड़ी चिंगारियाँ उड़ने लगीं जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। रिवायतों में तो यहाँ तक आता है कि ऐसी गर्म लुएँ आ रही थी कि अगर उसके बाजू से एक हाथी भी गुजरे तो उसकी चमड़ी जल जाए, अगर ऊपर से परिंदा उड़े तो जलकर गिर जाए। तभी तो मेरी बहनों, वो लोग इतना डरे कि उसके करीब जाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर हम उसमें डालेंगे तो हमको कहीं आग न लग जाए, भाप न लग जाए। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मंजनीक में रखा। तफसीर इब्न कसीर, मंजनीक बोले तो जैसे किरेन रहता ना, जो हम जिसमें से देखिए कोई चीज़ हम दूर से उठा के लाते, मिट्टी पत्थर या कोई सामान ला के कोई और जगह पे डालते, इसको उर्दू में मंजनीक कहा जाता है। तो वो बनाया गया और ये पहली दफ़ा दुनिया में सबसे पहले बना, समझिए, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए। और मेरी बहनों, वो और जो हीज़न नामी शख्स था जो कर्दी कबीले से ताल्लुक़ रखता था, इस आदमी ने ये आला बनाया। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया इस वाक़े के बाद। और तफसीर इब्न कसीर में तफसीर में आता है, और वो क़यामत तक धंसता ही चला जाएगा। अल्लाह अकबर। इस तरह अल्लाह ने उसके लिए सज़ा मुक़र्रर कर दी जो इसने ये मामला किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ देने में। फिर मेरी बहनों, लोगों ने पकड़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांध दिया और मशकें कस दिया, आपके हाथ पाँव बांध दिए और उसको मशकें कसना मतलब घिटियाँ मार देना। इस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे, अब आता है तफसीर में कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ुबान मुबारक पर ये कलिमात थे और अपने रब से दुआ करते, अपनी रब की हम्द बयान करते, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बल आलमीन लकल हम्दु व लकल मुल्कु ला शरीक लका। तफसीर इब्न कसीर। और जब मेरी बहनों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाथ पाँव बांध कर मंजनीक में रखा गया और उसके ज़रिए से आपको आग में डाला जा रहा था, तो आप ये अल्फाज फरमा रहे थे, इस दुआ का एहतमाम फरमा रहे थे। हदीस तफसीर में आता है और बुखारी, सही बुखारी की हदीस में भी हमको मिलता है 4563 4563
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ میری بہنوں، ایک اور روایت میں جیسے کہ جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام اس وقت فرما رہے تھے جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور یہی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ کو یہ بتایا گیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173 سے 174 میں فرماتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ لوگوں نے خبر دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کیا ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا، اور وہ لوگوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، پھر وہ اللہ کی نعمتوں کے اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا۔ میری عزیز دینی بہنوں، یہ دعا کی یہ برکت، یہ فضیلت ہے، اس لیے ہم کو آپ کو بھی روز صبح شام کے اذکار میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کہتے ہوئے۔ تو ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، جب اللہ نے ایسی مصیبتوں سے اپنے انبیاء اکرام کی حفاظت فرمائی تو اس کی تعلیم ہمیں کیوں دی گئی؟ تاکہ ہم بھی دنیا کی پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پائیں۔ اور میری بہنوں، بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا ابراہیم کیا میں آپ کی کوئی مدد کر دوں، یعنی کہ آپ کو کیا میری ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ سے تو مجھے کوئی کام نہیں، یعنی کہ آپ نے کیا فرمایا کہ آپ سے مجھے کام نہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو ایمان، جو یقین، جو توکل تھا اللہ تعالیٰ کو، جس طرح آپ قدرت کے ساتھ اللہ کو پہچانتے اور اس پر ایمان رکھتے تھے اللہ کی قدرت پر، تو یہی تو ہے نا میری بہنوں، آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ضرر پہنچانا چاہتے تو کیا جبرائیل علیہ السلام بچا سکتے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، تو کیا آگ جلا سکتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر؟ بالکل نہیں۔ وہ اللہ وہ ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو علی کل شیء قدیر۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، یہ ہم کو یہ تعلیم دیکھیے سیرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا میرا ایسے معاملات میں بھی ایمان آپ کا اتنا پختہ رہا، اور آج ہماری آپ کی زندگی دیکھیے، ذری پریشانی نہیں آتی، اللہ کو چھوڑ کے ملاؤں کے پیچھے دوڑنا شروع کرتے، تو کیا ایسا یہ ایمان ہے؟ بتائیے۔ اسی لیے میری عزیزوں، سیرتوں کو واقعات کی صورت میں مت پڑھیے، نہ سنیے، بلکہ یہ سیرتیں جو ہم کو ایمان کا درس دیتی ہیں، توحید کا درس دیتی ہیں، اس کا احساس کریے۔ اور میری بہنوں، جب اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ایسی آگ نمرود کی طرح آگ جو ہوگی دشمنان اسلام کی ضرور سرد ہوگی، لیکن اے کاش ہوتا تمہارا بھی ایمان ابراہیم کے ایمان کی طرح بولا گیا۔ اگر ہمارا ایمان بھی پختہ رہے گا تو اللہ بھی ہماری ضرور اس سے مدد فرمائیں گے۔ اسی لیے ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر صحیح توکل کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کے ہر فیصلے پر خوش رہنا چاہیے۔ اور میری بہنوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں۔ اب میری بہنوں، تو اس سے کیا پتہ چل رہا کہ آسمان کے فرشتے، زمین کی مخلوقات بے قرار تھی ابراہیم علیہ السلام کے اس معاملے کو دیکھ کر، لیکن میری بہنوں ان سب سے بڑھ کر تو ارحم الراحمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو میری عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا ان تمام کی پریشانیاں، کوششیں اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو آواز لگائی، فرمایا رب العالمین نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قلنا یا نار کونی وبردا وسلاما علی ابراہیم۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن اے آگ، تیرا رب تجھ کو یہ حکم دیتا ہے کہ تو میرے ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی سے مراد کیا ہے؟ سلامتی والی۔ ٹھنڈک میں بھی دیکھو دو قسم رہتی، بہت زیادہ شدت کی ٹھنڈک ہو تو بھی انسان کو برداشت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خالی ٹھنڈی ہو جاؤ نہیں بتا رہی، بلکہ بردوں و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ اور میری بہنوں وہی معاملہ ہوا، تبھی تو حضرت منحال بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں یعنی اس الاؤ میں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزرے،
اسے تفسیر طبرانی نے روایت کیا ہے، جسے ابن کثیر نے بھی درج کیا ہے۔ میری بہنوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی مدد فرما لی، اس سے آگ سے نجات عطا فرما دی الحمدللہ۔ لیکن اس حضرت اللہ کے اتنے بڑے قدرت کے کرشمے کو دیکھ کر بھی ان کے دلوں پر، ان سخت دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میری بہنوں، یہاں کچھ احادیث میں آپ کو یہ بھی ضرور سنانا چاہتی ہوں، بڑی اہم ہے، ذرا جان لیں کہ پہلی حدیث ہے ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکلی یعنی سپلک کو ختم کر دینے کا حکم دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی، جب آگ لگائی گئی نا تو وہ پھونک رہی تھی تاکہ آگ بھڑکے۔ یہ صحیح بخاری سے ہے، حدیث نمبر 3359، صحیح مسلم حدیث نمبر 2237۔ اور اسی طرح اور ایک حدیث ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امت کی ماں سے کہ چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ مسند احمد حدیث نمبر جلد نمبر 6 حدیث نمبر 200۔ چنانچہ امت کی ماں نے انہیں مار دیا۔ اور میری بہنوں، اسی طرح اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جو کہ جس کی راوی فاقہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ خاتون ہیں جو صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ فرق کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی ہمیشہ کی طرح، تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا۔ نیزہ بولتے ہو جس سے دور سے کوئی چیز پر مارنے کے لیے رکھا جاتا ہے، تیر ترکش میں رکھنا پڑتا، نیزہ ہاتھ سے مارا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں یہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا ام المومنین آپ اس نیزے کو کیا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ چھپکلیوں کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ چھپکلیاں ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا آپ کو تو پھونکے مار رہی تھی، جبکہ زمین کا بقیہ ہر جانور آپ کی آگ بجھانا چاہتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیں۔ اسے سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 32 اور 3231، ابن کثیر تفسیر ابن کثیر سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب میری عزیز دینی بہنوں، آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں اس واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا سامنا وہاں کے بادشاہ نمرود سے کس طرح ہوا، اور میری بہنوں نمرود کا معاملہ کیسے گزرا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نمرود کا نسب اور اس کا معاملہ اور اس کا انتقال، تفسیر ابن کثیر میں یہ آتا ہے کہ یہ بادشاہ بابل کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا، اور اس کا نسب جو تھا نمرود بن کانان بن کوش بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ نمرود مسلسل 400 سالوں سے حکومت کرتے آ رہے تھے۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا تھا اور آخرت کے بجائے دنیا کے حصول کو پیش نظر رکھتا تھا، جبکہ اسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کائنات کا انکار کر دیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی اور اس نے اپنے رب ہونے کا جب دعویٰ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے آگے ایسے دلائل پیش کیے میری بہنوں کہ وہ خاموش بھونچکا سا رہ گیا، جس کا ذکر دیکھیے علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ جو مناظرہ پیش آیا وہ اس دن پیش آیا جس دن وہ آگ سے نکلے تھے، بتفسیر ابن کثیر۔ اللہ تعالیٰ الفاظ کی زیادتی کو معاف فرمائے، الحمدللہ۔ میری بہنوں آئیے دیکھتے ہیں وہ معاملہ کیسے اللہ بتا رہی سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 258، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ ترجمہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو کہ اللہ نے اسے سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت، تو جب ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارا رب کیا ہے، رب کی قدرت کیا ہے، تو اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو میری بہنوں اللہ آگے فرما رہی اس نے کیا کہا، قال انا احیی و امیت، وہ بولا وہ کیا بات ہوئی، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، زندہ کر زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ تو میری بہنوں تب اللہ سبحانہ اس نے کیا کیا، یہاں پر دیکھیے تفسیر ابن کثیر میں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے بیان کردہ احوال کو درج کیا گیا ہے کہ اس کے سامنے اس وقت 2 آدمیوں کو پیش کیا گیا، اس نے بلایا سمجھیے اپنے لوگوں نوکروں چاکروں سے، اندر سے 2 مجرموں کو لانے کے لیے کہا جن کے دونوں کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔
تو جب درباریوں نے نمرود کے آگے اسے پیش کیا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہوئے ایک کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور دوسرے کو جس کو سزائے موت تھی اس کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ میں نے بھی تو زندگی اور موت دی ہے، یہ بتانے کی کوشش کی۔ تب میری بہنوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال دے۔ یہ کر بولے اللہ کی قدرت، یہ کہنا خدا کہتا ہے نا، اور یہ کہہ رہا تو زندگی موت دیتا ہے، تو کیا زندگی موت دینا اس کو کہتے ہیں میری بہنوں؟ ہاں، پیدا کرنا ہے اللہ کا کام، وہ تو ابتدا سے پیدا کرتے ہیں پھر موت دیتے ہیں، پھر اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ لیکن اس نے یہ کر کے ایک دھوکہ دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھا میں بھی خدا ہوں۔ تو آپ نے جب یہ اس کے آگے جواب پیش کیا تب میری بہنوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبُهِيَتِ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ہو چکا رہ گیا۔ یہ ہے میری بہنوں کیا ہے، اِنَّهُ كَانَ بَاطِلًا زَهُوقًا، اور ہر باطل جو آج بھی دنیا میں ہے قیامت کے دن ایسے ہی نابود ہو جائے گا، یاد رکھیے۔ اور اگر آج بھی ہم سچائی کی دلیل لیں گے تو باطل کو ایسے ہی پائیں گے۔ اسی لیے میری بہنوں حق اللہ رب العالمین ہے، اور صرف سچے معبود برحق اللہ رب العالمین ہے میری بہنوں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، یعنی وہ جس کے دلوں میں فکر نہیں رہتی، تڑپ نہیں رہتی سمجھنے کی، اور وہ معلومات رکھ کے بھی عمدن، دیکھو کوئی انسان زندگی موت دینا اور خالی ایک کو دونوں کو پکڑ کے ایک کو چھوڑ دینا ایک کو مار دینا، یہ اس کی برابری ہے؟ کوئی بھی انسان سمجھ سکتے نا صحیح کیا ہے میری عزیزو، اس زمانے کے رہے اس زمانے کے رہے کئی ساری چیزوں کو سمجھ سکتے۔ اسی طرح ہم آپ بھی یہ سمجھ سکتے کہ جن کے ہاں آج ہم جا کر مانگتے ہیں، کل جب وہ دنیا میں تھے وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے۔ اگر کوئی زندہ بھی ہے، پیر و مرشدوں کے پاس مانگنے والوں کو پتہ ہے کہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ان کو بھی اللہ کی غذا دے رہے، اللہ کی دی ہوئی ہوا لے سانس لے رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی غذا کھا رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پانی پی رہے، اور اللہ اگر کوئی ان کی چیز میں کمی کر دے تو انہوں مجبور ہو جاتے۔ تو پھر بتائیے وہ جو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے وہ ہماری کیا مدد کر سکتے بھلا؟ اسی لیے اللہ کیا فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ میری بہنوں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ کسی بھی زمانے میں لوگ رہے، مخلوق رب کی محتاج ہوتی ہے، خالق کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہم اگر نہیں بھی سمجھیں گے دین کو اور نافرمانی کریں گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن سوچئے ایسے ہی زندگی گزرتی رہی تو ایک دن موت تو ہمیں چھوڑے گی نہیں، پھر کیا ہوگا میری بہنوں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو ان واقعات کو سنا کر قرآن مجید میں توحید کا احساس دلا رہے ہیں میری بہن، توحید کی تعلیم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے سمجھے ایمان توحید کیسا ہونا چاہیے ہمارا۔ اور میری عزیز دینی بہنوں پھر تو آپ دیکھیے امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ درج بیان کردہ ایک واقعہ ہم کو ابن کثیر میں یہ بھی ملتا ہے بروایت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتاب البدایہ والنہایہ سے بھی ہے، یہ حدیث نمبر 100 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 140 ملتا ہے یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں کہ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ نمرود نے اناج کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے کے لیے گئے۔ اس سے پہلے ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہوا، یہ بھی ملتا ہے، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ جب گھر کے قریب آئے، یعنی کہ آپ کیا کریں، جب غلہ اس نے نہیں دیا خاموش لوٹ گئے، تو یعنی کہ وہ علاقے کا پورا غلہ وہ اپنے محل میں جمع کرواتا تھا، پھر وہاں سے وہ لوگوں میں تقسیم کرتا تھا۔ تو میری بہنوں اس نے ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ تو اللہ کی بندگی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ تو میری عزیز دینی بہنوں اللہ کے خلیل جب خالی ہاتھ لوٹنے لگے اور جب گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے سوچا کہ اگر خالی بوریوں کو لے جاؤں گا گھر میں تو گھر والے دیکھ کر پریشان ہوں گے، تو آپ نے اس بوریوں میں تھوڑی یعنی کہ مٹی بھر دی تاکہ وزن محسوس ہو، پھر بات کو میں اچھی سمجھا لوں گا۔ تو میری بہنوں پھر وہ دونوں بوریاں لے کر آپ گھر میں داخل ہوئے اور مٹی بھری بوریوں کو ایک طرف رکھ دیا، اور پھر آپ نے کیا کیا کہ وہ اس کے بعد آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں جب آپ لیٹے تھوڑا سا تو آپ کو آنکھ لگ گئی، اور آپ کے سونے کے بعد آپ کی بیوی جو کہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب بوریوں کے پاس گئے یعنی کہ اناج وغیرہ نکال کے پکاؤں گی بول کے، تو جب بوریوں کو کھولا تو کیا دیکھا کہ وہ عمدہ قسم کے بہترین قسم کے غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ھذا من فضل ربی، اللہ اپنے بندوں کی کیسی مدد فرماتے ہیں۔ دیکھیے
انہوں نے اس میں سے اناج لیا اور کھانا تیار کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے اور ان کے آگے پیش کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنے اہلیہ سے، زوجہ سے، کہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے، بی بی سارہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ جو آپ لائے تھے اسی اناج سے میں نے تیار کیا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہے جو معجزانہ طور پر اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ رب سے مانگو میری بہنوں، یہ ہے جو ہم کو عطا کرنے والا ہے۔ میری عزیزوں، اس طرح اب آئیے ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ پھر اس نمرود کا معاملہ کیا ہوا۔ اسی میں کتاب البدایہ و نہایہ میں آگے ہمیں یہ ملتا ہے کہ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، جب بعد میں ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ سب ہونے کے بعد میں، جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔ اس فرشتے نے بھی توحید کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی، نمرود نے پھر انکار کر دیا، فرشتے نے تیسری مرتبہ ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، فرشتوں کو بھی انسانی شباہت میں ہی بھیجایا کرتے۔ تو میری بہنوں، تب کہا نمرود نے کہا کہ تو اپنے لشکروں کو جمع کر لے، کیونکہ میں تو تیرے رب پر ایمان لانے والا نہیں ہوں، توحید کو اپنانے والا نہیں ہوں، تو لہٰذا میں سے مقابلے پر آ جا۔ اور کہا کہ لا لشکروں کو اپنے جمع کر کے، اور جو ہے میں بھی اپنے لشکروں کو جمع کرتا ہوں۔ تب میری بہنوں وہ وہاں سے فرشتے لوٹ گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ طلوع آفتاب کا وقت ہوا، اگلے دن صبح ہوئی تو وقت طلوع آفتاب نمرود نے اپنی تمام فوجوں کو جمع کر لیا کہ اب وہ آئیں گے جس سے ان کو مقابلہ کرنا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اللہ کا لشکر لے کر آئیں گے جو توحید کی دعوت دیے تھے۔ تو میری بہنوں دیکھو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اوٹ بول تو پیچھے، اتنے مچھروں کی فوج آ گئی، اتنے جھنڈ کے جھنڈ آئے کہ سورج دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ آتا ہے تفسیر میں، اللہ تعالیٰ الفاظ کی زیادتی کو معاف کرے، کمی کو پورا فرمائے، تفسیر ابن کثیر، کتاب البدایہ والنہایہ۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لشکروں والوں پر، یعنی کہ فرعون کے لشکروں پر اللہ نے مچھروں کو مسلط کر دیا۔ دیکھو کس سے سزا ملی اس کو، مچھر۔ حالانکہ آپ دیکھو ایک مارے تو مر جاتا مچھر، لیکن ایسے مچھروں کی فوج کو اللہ نے ان لوگوں پر مسلط کر دیا، اور انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئی، ایسے نوچا ان مچھروں نے۔ اور ایک مچھر بادشاہ نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اسے کئی سال تک، بتایا جاتا ہے کئی سال تک جو ہے وہ اس تکلیف اور عذاب میں مبتلا رہا۔ چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے، وہ درد سے، تکلیف سے، جو مچھر اس کے دماغ میں بھن بھناتا تو اتنا تڑپتا تھا کہ اس کے سر پہ ہتھوڑے مارے جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ، یعنی کہ مچھر باہر نہیں نکلتا، اتنا پریشان ہوتا، یہاں تک کہ اتنی تکلیف وہ لوگوں سے کہتا اپنے غلاموں سے، مارو میرے سر پہ، مارو میرے سر پہ۔ تو دیکھا اللہ تعالیٰ کیا کر دیا اس کا حال، دیکھا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بدترین سزا دی۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ آج کے بھی ایسے جو پیر مرشدے ہیں، جو کوئی بھی ایسے بنے بیٹھے ہیں جو کہ یعنی کہ ایسی باتیں کہتے ہیں ہمارے ہاں آؤ، ہم آپ کی یہ تکلیف دور کریں گے، وہ تکلیف دور کریں گے، تو یاد رکھیے اگر دنیا میں وہ تھوڑی دن کی زندگی راحت کی پا بھی لیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو ان کو ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ لیکن ہم آپ کو بھی اس کا احساس کرنا چاہیے میری بہنوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو کہ کسی چیز کے اوپر بھی قدرت رکھنے والے ہوں، اور اپنے ایمان کو درست کریں۔ پھر دیکھیے کیا ہوا، وہ مارتے مارتے ہتھوڑے تھک جاتے لیکن اس کا درد ختم نہ ہوتا، حتیٰ کہ اسی تکلیف میں مبتلا جب کہ اللہ کا وقت آ گیا اس کے یعنی کہ زمین کی سزا کے خاتمے کا، تو جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ نمرود اس طرح اسی مچھر کی تکلیف کے ذریعے سے مار دیا گیا۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، چلیے تو یہ آج ہم اپنے عنوان کو مکمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو بھی توحید کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اتباع سنت کی توفیق دے، شرک اور بدعت سے بچائے، اللہ ہمارے ضمیروں کو کھولے اور ہم کو صحیح توحید کو سمجھنے والے بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر صرف قربانی دینے والے نہیں بلکہ آپ ہی کی طرح دین حنیف کے اوپر جینے والے بنائے ہم کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔